अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे अक़ीदे के बारे में, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को शुरू करने से पहले सबसे पहले चाहती हूँ जो भी ये वीडियोस देखें वो ये देखें कि हमारा अक़ीदा कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताऊँगी ज़ाहिर है हमारा अक़ीदा सही होगा तो ही हम उस पर अमल कर पाएंगे ना। अब अक़ीदे की बात आती है, अक़ीदा हमारा कैसे ठीक होना चाहिए। अक़ीदा हमारा ऐसा ठीक होना चाहिए, सबसे पहले अल्लाह के बारे में अक़ीदा ठीक होना चाहिए। जैसे कि कुरान करीम में फरमाया गया है कि सूरह इखलास में अल्लाह ताला वाहिद है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ने किसी को जना नहीं है और ना ही कोई अल्लाह से जना गया है। तो ये हुआ हमारा अक़ीदा कि ना ही तो अल्लाह का कोई बेटा है और ना ही अल्लाह की कोई वालिदैन है। अल्लाह ताला वाहिद है और ये पूरा जहां कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। कुरान करीम में इसकी पूरी तरतीब आई हुई है। और फिर उसके बाद अब जब हम अल्लाह को मानेंगे उसके बाद हम किस चीज़ को मानेंगे? अल्लाह के पैगम्बरों को मानेंगे। अल्लाह के पैगम्बरों को हमने माना तो उन पर जो किताबें नाज़िल हुई उसको हम मानेंगे। और जब हमने किताबों को मान लिया, अब जैसे हमारे लिए जो मबूस किए गए थे पैगम्बर वो कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर जो किताब नाजिल हुई थी वो कौन सी थी? कुरान करीम। उनके मुअजिज़ात जो थे उस पर हमें यकीन आएगा। और अब ये हुआ यकीन की बात। फिर हमें उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत कैसे हम रखेंगे? हमें इस बात का अंदाज़ा तब होगा ना, अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो हमें उसके नबी से मोहब्बत है, उनके नबियों से मोहब्बत है। अल्लाह के नबियों से जब हमें मोहब्बत है तो हमें अल्लाह के नबियों की हर बात जो उन्होंने बोली उससे मोहब्बत है। क्योंकि अल्लाह राह रास्त हमसे तो बात नहीं की ना, अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए अपने पैगम्बरों पर किताबें नाज़िल फरमाई और हर उम्मत के लिए मबूस किया उनको। कुछ पर सहीफ़े नाज़िल हुए, कुछ पर किताबें नाज़िल हुई। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उन्होंने किताब नाजिल फरमाई है वो पूरा एक दीन है, एक मज़हब है। उसमें जो भी चीज़ फरमाई है, जब हम अल्लाह पर यकीन करेंगे तो हम उसके पैगंबर को मानेंगे, उसकी किताबों को मानेंगे। और जब हमने उसके पैगंबर को माना तो उसके बाद उसके पैगंबर ने जो हमें शरीयत बताई उस पर हम यकीन करेंगे। और हम इस बात पर यकीन करेंगे कि हाँ, ये जो किताब आई है ये अल्लाह ने भेजी है। और क्योंकि हम अल्लाह पर यकीन करते हैं तो हमें कुरान करीम पर अमल करने की ज़रूरत है। कुरान करीम पर हम अमल करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन की बातें बताई हैं हम उस पर यकीन करेंगे, हमारा अक़ीदा ठीक होगा। हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने हमें झुकना नहीं चाहिए, अल्लाह के सिवा हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ये जो या अली मदद करते हैं और या रसूलल्लाह कहते हैं, इनके जो मज़हब है वो इस तरह है कि वो ये सोचते हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आएंगे, जबकि ख़ुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है इस दुनिया में। कहते हैं पैगम्बर कभी मरते नहीं, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन वो अपने कब्रों में है, वो हमारे पास नहीं आते और उन तक हमारा सलाम भी यूं ही नहीं पहुँचते। कहते हैं फ़रिश्ते उन तक पहुँचाते हैं। जैसा कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने ख़ुद इरशाद फरमाया एक हदीस में है कि तुम लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा दुरूद और सलाम भेजा करो, तुम सब की दुरूद और सलाम जुम्मे वाले दिन मेरे पास आते हैं। तो ख़ुद ही सोचिए, अगर हम और दिनों में मांग रहे हैं या उन पर दुरूद भेज रहे हैं तो जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, अल्लाह फ़रिश्तों को हुक्म नहीं देगा, उन तक नहीं पहुँचेगी। उन्होंने जब ये चीज़ खुद ही फरमाई है कि मैं नहीं हूँ, तो फिर हम या रसूल अल्लाह यानी ए रसूल हम इस तरह कैसे मुखातिब कर सकते? जब तक वो ज़िंदा थे हम कहते थे हम या किसे कहते हैं, मसलन हम अभी कहते हैं ए हामिद, क्योंकि वो हमारे पास है। अगर वो नहीं है ज़िंदा तो हम ये नहीं कहेंगे ना। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले अपने जहनों में डालनी चाहिए कि हमें दीन को सही समझने की ज़रूरत है। और ये हमारे कम दीनी की वजह से है, कम इल्मी की वजह से है कि हम इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं। हम बहुत से बयानात सुनते हैं, तो सबसे पहले मैं सबसे कहूँगी, अगर हम कोई बयान सुन रहे हैं या किसी आलिम की कोई बात सुन रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए हम ख़ुद किस मज़हब पे हैं।
مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں، جو بھی ہیں، ہمیں اس ٹائٹل سے ہمیں انٹرنیٹ پر سرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی ریلیٹیو باتیں سمجھ میں آئیں اور اس کے ریلیٹیو ہم باتیں سنیں۔ تو یہ تو ہوئی ہمارے عقیدے کی بات۔ اب یہاں پر ہمارے عقیدے کیسے خراب ہوتے ہیں؟ جیسے آج کل یہ بہت زیادہ جعلی پیر نکلے ہوئے ہیں نا، لوگوں سے کہتے ہیں، لوگ جاتے ہیں یہ مرید وغیرہ جب ان کے سامنے جاتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے پیروں پہ سجدہ کرتے ہیں ٹوٹلی۔ اللہ کے سوا ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ ہمیں ایک حدیث ایسے بتا دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے صحابہ ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ جب ایک نبی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو تو ایک نارمل انسان کے سامنے ہم کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ ایک نارمل انسان کی حیثیت، اس کی اوقات ہمارے نبی سے زیادہ ہے؟ نہیں ہے۔ جب ہم نبی کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا صحابہ کے سامنے کبھی کوئی ایسی دلیل، کوئی حدیث آئی ہے کہ ان کے سامنے جھکا کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں آئی۔ تو پھر ہمیں جھکنا ہی کیوں ہے؟ ہمیں کیوں ایسے کام کرنے ہیں؟ اور یہ سارا ہماری جاہلیت کی وجہ سے۔ ہمیں کتابیں کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ہمیں کتابیں نہیں پسند، ہم کتاب پڑھ نہیں سکتے ہیں تو ہم انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بولا ہم مذہب کا لکھ سکتے ہیں۔ مثلا ابھی میں حنفی مذہب کی ہوں تو اب میں کیا لکھوں گی؟ میں حنفی مذہب کے حساب سے لکھوں گی کہ حنفی مذہب میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا حیثیت ہے، اس کے گناہ کے بارے میں دیکھوں گی، اس کی جائز ناجائز کے بارے میں دیکھوں گی۔ تو آج کل ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور ہم اپنی جاہلیت کی وجہ سے جا کر ان کی باتیں مانتے ہیں۔ تو کیوں ایسی باتیں ماننی ہے؟ ٹھیک ہے اب پیر ہے، نیک بندہ ہے، اگر پہلے تو وہ نیک بندہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ایک نیک بندہ ہوتا تو وہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم جاؤ اس کے سامنے جھکو۔ اور اگر وہ ایک نیک بندہ ہوتا تو وہ پہلے تمہیں اصلاح کرتا، پھر اس کے بعد تمہیں کیا کہتے تمہیں دین کی باتیں بتاتا۔ اور ہم جاتے ہیں ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ بہت نیک بندہ ہے۔ ارے جس بندے کو یہی نہیں پتہ ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو وہ تمہیں کیسے اصلاح کرے گا؟ ایک خود تو گنہگار ہوا، اس نے اپنے ساتھ 100 اور لوگوں کو گنہگار کر دیا۔ اور ابھی یہ جو تم سارے ابھی جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، تو ان سب کی گناہ تو ان کی گردن آئیں گے، لیکن قیامت والے دن ان کا عذاب اس کے ذمے آئے گا، لیکن یہ نہیں کہ یہ سارے بچ جائیں گے گناہ سے، کیونکہ کل کو ہمیں قیامت والے دن یہ دلیل نہیں کام آئے گی کہ ہاں یا اللہ اس نے ہمیں کبھی بتایا نہیں یہ گناہ ہے تو ہم نے کر دیا۔ تو کیا ہم سب کے پاس خود شعور نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہر زن مرد پر، ہر عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو جب ہمیں ایک چیز فرض ہوئی ہے، جیسے اب ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے والدین ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، یا کل کو اگر ہم شادی کر کے چلے جاتے ہیں یا پھر اگر جو بھی دلیلیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو ہم والدین کے گھر میں ہوتے ہیں اور والدین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی تلقین کریں۔ تو ٹھیک ہے اب اگر ہمیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کل کو قیامت والے دن ان کو تو عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ دلیل لا سکتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا ہم سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ سب بالغ تھے، آپ سب کے پاس شعور تھا، تو آپ لوگوں نے خود کیوں نہیں خود کو اصلاح کی؟ سب سے بڑی مثال یہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی جاتی ہے۔ ان کے والدین نہیں تھے اور انہوں نے جب وہ شروع سے ہی بہت نیک بندے تھے، کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا۔ نماز تو شریعت کے آنے کے بہت بعد فرض ہوئی تھی، ٹھیک ہے نماز نہیں تھی اس ٹائم، لیکن گناہوں سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی۔ پھر جب ان کے چاچو اور یہ سارے ان کے خلاف ہو گئے تھے تو کیا انہوں نے دین پہ چلنا بند کر دیا تھا؟ ٹھیک ہے اب یہ کہہ سکتے وہ ایک پیغمبر تھے تو پیغمبر کے علاوہ صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے والدین کافر تھے اور کافر اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن وہ خود مسلمان ہوئے ہیں، وہ خود ان سب سے الگ ہو کر لڑے ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی کتنے صحابہ اپنے ہی والدین سے، اپنے ہی بھائیوں سے لڑے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بھائیوں سے لڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو طالب، وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو کیا انہوں نے اس وجہ سے والدین کا راستہ اختیار کر لیا؟ اور کل کو اگر ان سے پوچھا جاتا اور اگر یہ کہیں کہ ہمارے والدین کافر تو ہم کافر رہیں گے،
تو ابھی اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں، لیکن یہاں پر مسلمانی کیا ہوتی ہے ہمیں یہی نہیں پتہ۔ مسلمان بننا کیوں ہے ہمیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کو مانے، نماز پڑھے، روزے رکھے، لیکن صرف نماز اور روزہ پڑھنے سے تھوڑی نہ ہمارا دین کامل ہو جائے گا، ہمیں اور بھی احکامات جاننے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ادھر اللہ کے سامنے سجدہ کریں، ادھر جا کے کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، ادھر اللہ سے دعا مانگ رہے، ادھر جا کے کسی کی قبر پہ دعا مانگ رہے۔ ہمیں کسی مردہ سے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ وہ سب سے اہم مسئلہ ہے جو میں بولنا چاہتی ہوں۔ میرے یہاں پہ بہت سے شاگرد ہیں جو آتے ہیں، تو وہ مجھ سے کیا کہتے ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم زیارت پہ گئے، تو شروع میں انہوں نے جب یہ باتیں بولی تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، کچھ لوگوں سے، میں نے کہا آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ حج اور عمرہ پہ گئے؟ تو اکثر گئے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ان سے ایک چیز پوچھی، میں نے کہا آپ لوگ یہ بتائیں صحابہ کا درجہ ہم سب سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کا درجہ بڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ ادھر جنت البقیع آپ نے دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اس میں یہ بتائیں کہ کتنے صحابہ کی قبریں تھیں؟ تو کہتے ہیں بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا ادھر کتنے صحابہ کی قبروں پر زیارت بنی ہوئی تھی؟ تو کہا کسی کی قبر پہ نہیں بنی۔ تو میں نے کہا جو صحابہ ہم سب سے درجے میں رتبے میں بڑے ہیں، ان کے قبروں پہ زیارت گاہ نہیں بنی ہوئی، ان کے قبروں پہ جا کر سر نہیں جھکانا ہے، تو آج کا کون سا ولی، کون سا پیر ان سے بڑا ہو گیا کہ اس کی قبر پہ جا کر ہمیں زیارت گاہ بنانی ہے؟ اور سب سے جو یہاں پر بڑی چیز ہے، ہم جاتے ہیں نا کسی کی قبر پہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے، اس کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں ان کی دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ ابھی وہ اپنے کارناموں کا، اگر انہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ جنت کی لذت لے رہے ہیں، اور اگر انہوں نے برے کام کیے تو جہنم کی آگ میں جلس رہے ہیں۔ تو ہمیں کیوں کرنے ہیں ایسے کام، کسی اور کے عذاب کا باعث بنے؟ ابھی ٹھیک ہے اس نے ہمیں نہیں بتایا، یا پھر وہ دنیا میں بھی ایک ایسا پیر تھا کہ مثلا سب لوگ آتے تھے اس کے سامنے جھکتے تھے، اس سے مانگتے تھے، تو جب وہ مر کے چلا گیا تو اب اس کی عبادت کرے، تو وہ دنیا میں بھی کبھی وہ نیک بندہ تھا نہیں، مرنے کے بعد وہ خود تو عذاب میں جلس رہا ہے، لیکن اتنے جو آپ لوگ جا رہے ہو نا اور اس کی قبروں پہ زیارت کا آپ لوگوں نے بنائی، آپ کی وجہ سے اسے کتنا عذاب ہو رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ یہ بہت اہم مسائل ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے نارمل باتیں آپ لوگوں سے سب کر لیں گے، لیکن مجھے ایسی مسائل پہ بات کرنی تھی جو میں یہاں پر لوگوں سے کہتی ہوں اور بہت سنجیدگی سے کہتی ہوں۔ میرا لہجہ بھی ذرا ابھی فی الحال بہت تیز ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ ہے کیونکہ میں یہ کہہ رہی ہوں ہر کسی کے پاس اتنا شعور تو ہوتا ہی ہے نا۔ آج کل ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں جی رہے ہیں، تو آپ انٹرنیٹ میں ابھی جا کر مذہب حنفی یا مذہب شافعی جو سا بھی مذہب ہے آپ کا، آپ اس کے ٹائٹل سے سرچ تو کر سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز ہمیں کیسی پڑھنی چاہیے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کس حالت میں پاک ہے، کس حالت میں ناپاکی ہے، اور کس حالت میں نماز ہو رہی ہے، کس حالت میں نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ ابھی ہمارے گھر کے پاس بہت سے ایسے مدارس بھی بنے ہوئے ہیں، جب میری شاگردیں آئی میرے پاس تو وہ لوگ نیل پالش لگا کر قرآن کریم پکڑ رہی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں نے نیل پالش کیوں لگائی ہوئی ہے اور اس حالت میں آپ قرآن کو کیسے پکڑ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں استاد ہم ادھر تو جاتے تھے، ادھر تو ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو ناعلمی ہوتے ہوئے، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کس حالت میں نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کس حالت میں ہماری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ جا کے مدرسہ بنا رہے ہیں اور خود تو ہیں ہی گناہ میں غرق ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ غرق کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا کیوں بننا ہے؟ اگر ہم ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کو صحیح بات سکھا سکتے تو کریں، نہیں سکھا سکتے ہیں تو نہ کریں، خود گناہ کرو، دوسروں کو کیوں شریک کریں اپنے گناہوں میں؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ کہیں کہ آپ خود، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت ٹھیک ہوں، آپ لوگ ابھی جو میں بات کر رہی ہوں نا، آپ لوگ وہ جا کے دوسرے علماء سے پوچھ بھی سکتے ہیں، یہ میں آپ کو پوری اجازت، جیسے ابھی میں نے آپ کو بولا نا کہ نماز نہیں ہوتی اس حالت میں، آپ میری بات پر یقین کریں، آپ جا کر ایک دو علماء عالم اور سے پوچھیں، وہ آپ کو اس کی تحقیق بتائیں گے۔ جیسے میں خود ہوں، آج بھی اگر میں کوئی کلپ وغیرہ کھولتی ہوں نا، تو اگر اس عالم کا نہیں لکھا ہوتا ہے کہ بریلوی ہے، یہ کیا ہے، تو میں حیران رہ جاتی ہوں، میں اس کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ پھر اگر میں نے نہ پڑھا ہوتا تو وہ اتنی فصاحت سے، اتنی اچھے سے وہ بات کرتے، میں ان کی باتوں پہ یقین کر لوں، اس حد تک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں تو سب سے پہلے اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد ہم احکام شرعی کو ٹھیک طریقے سے انجام دیں گے۔